बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 26 जून जुमअतुल मुबारक है और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। तब्दीली की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो लोग, वो चैनल जो पिछले 4 साल तक इस हकूमत की तारीफ़ करते रहे और जो पॉपुलर जमात थी उसके इन्होंने बखिए उधेड़ दिए अपनी ट्रांसमिशंस में और अपनी ख़बरों में, अब वो बहुत बड़े बड़े एतराज़ात कर रहे हैं इस हुकूमत पर। माली बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इख्तियारात का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल वो कह रहे हैं किया जा रहा है और इंतहाई शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आज आप जंग अखबार में अगर आपने देखा हो तो अंसार अब्बासी साहब जो इस हकूमत को पता नहीं किस किस चीज़ का क्रेडिट देते रहे, आज वो उन्होंने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को बुनियाद बना के ये कहा है कि अरबों रुपए की बेकायदगियाँ हुई हैं मुख्तलिफ़ वजारतों में और कोई भी वजारत नहीं बची। ये उन्होंने पूरी जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसको कोट किया है। इसके मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन, इसके मुताबिक ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, कौमी विरसा, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, वजारत सेहत, वजारत तालीम, मवासलात, दिफाई डिवीज़न, इक्तिसादी अमूर डिवीज़न, इतलात डिवीज़न, बैन सूबाई राब्ता डिवीज़न, बहरी अमूर डिवीज़न, नैब, नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वजारत मनसूबाबंदी, मजहबी अमूर, किसी को नहीं छोड़ा। बल्कि यहाँ तक कहा कि 75 अरब रुपए तो बिल्कुल वो हैं जो ये मेंबरान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डेवलपमेंट स्कीम के। उन्होंने ये कहा है कि जी ऑडिटर जनरल ने ये सजेस्ट किया है कि एक मरकज़ी डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएं आप, जिसमें ये जो अरकान असम्बली को जो आप स्कीमें देते हैं, उनको पैसे देते हैं, वो ये मॉनिटर करे कि वहाँ पर क्या ये स्कीम्स मौजू भी हैं या नहीं, या इसमें सिर्फ एक दिहाड़ी लगाने के लिए या अपने ज़ाती मफाद के लिए ये सारी स्कीम चलाई जा रही है। एक तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इंडिकेशन। दूसरा, रात जो जियो टीवी में जो शाज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम था उसमें मंसूर अली खान थे, उसमें सुहेल वड़ैच थे, उसमें मुनीब साहब भी थे। अब जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें उसका खुलासा मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये कहा जा रहा था कि अब जब तक ये इक्तिसादी सूरत हाल में तब्दीली नहीं आती, हुकूमत चलती नहीं है, तो ये हुकूमत बैठ जाएगी। अब इतना ज़्यादा बोझ पड़ गया है, अब इतनी ज़्यादा लाइबिलिटी बन गई है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और ये जो सारी गेन्स हैं, चाहे डिप्लोमेसी है, कुछ भी है, ये सब ज़ाया हो जाएंगी। तो ये बड़ा यंग ग्रुप, वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड। बिल्कुल मैं इसको कोई नेगेटिव अंदाज में नहीं कह रहा। जिस वक्त मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब अमेरिका ने किसी जगह पर फौजी एक्शन करना हो तो जो एक सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है, उसमें अमेरिकन मीडिया वहाँ पे पहुँचना शुरू कर देता है। फॉक्स न्यूज़ आ जाएगा, CNN आ जाएगा, NBC आ जाएगा, ABC आ जाएगा, AP आ जाएगा, रॉयटर भी आ जाएगा। तो आपको पता चल जाता है कि ये अब यहाँ पर एक्शन होने वाला है। तो इसी तरह जब जंग ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन जो एक रेटिंग सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसके ऊपर बड़े इतराज़ात हैं, वो खैर बाद में किसी नशिस्त में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस मौजूदा सिस्टम में जो बड़ा चैनल है, जो बड़ा मीडिया ग्रुप है, जब ये इस किस्म की बातें करने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि इन्हें खबर मिल गई है कि अब क्या होने जा रहा है। अच्छा, अब ये सिर्फ मीडिया की खबर नहीं है, मैं आपको बताऊं, जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह, ख़ास तौर पर पंजाब में CCD जिस तरह लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मार रही है और बड़े ये इल्ज़ामात आ रहे हैं कि लोग उनको पैसे दे के अपने दुश्मनों को भी सेटल करवा रहे हैं। ये बड़ी खौफनाक बात है और ये मैं आपको सुनवाता हूँ। ये जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने गुफ्तगू की है, ज़रा ये गुफ्तगू उनकी सुन लें। इसका मतलब ये है कि लोगों को पैसे लेकर लोगों को टारगेट करके छोड़ा और पकड़ा जा रहा है, ये राशिद कह रहे हैं। द वर्दी मेंबर फ्रॉम द जेलम कह रहे हैं कि डकैत मार दिए हैं और रिकवरियां खुद रख ली हैं, ये भी एलिगेशन है। जुल्फिकार शाह ये कह रहे हैं कि कत्ल करे कोई बावर्दी और इसलिए जाके MPA साहिबान के डेरों पर 6 लोगों को कत्ल कर दिया जाए
کہ آپ کے دور حکومت میں یہ ہوا ہے اور ایم پی آج بھی زخمی پڑا ہو زندگی اور موت کی کشمکش میں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. آپ ان کو بلائیں, آپ ان سے راشد مجھے موقع دیں پلیز. آپ تشریف رکھیں. یہ کون سے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جی یہ قصور کی بات ہے, یہ جہلم کی بات ہے, یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی بات ہے, یہ پنجاب کے شیخو پورہ کی بات ہے, ہر ضلع کی بات ہے جناب. یہ سارے ممبران مختلف اضلاع سے ہیں. میں کل آئی جی صاحب کو ذرا یہ میرا خیال ہے صرف آئی جی نہیں, ایڈیشنل آئی جی کو بھی ساتھ بلائیں. اور یہ جو رپورٹس ہیں, یہ جو جینوسائیڈ کی رپورٹس آ رہی ہیں, یہ انٹرنیشنل فورمز ہیں, دنیا بھر کے اندر ان کی رپورٹس آپ کے سامنے آ رہی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آپ کی اٹینشن اس پہ نہیں آ رہی؟ اس کو دیکھیں ذرا کائنڈلی. ابھی آپ نے دیکھ لیا, سن لیا کہ جو اسپیکر صاحب ہیں وہ بالکل کھل کے وہ ورڈ جینوسائیڈ استعمال کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں گولیاں ماری جا رہی ہیں, پیسے لیے جا رہے ہیں, پیسے کی بنیاد پر ایم پی زخمی پڑے ہیں. ایک جو تصویر انہوں نے کھینچی ہے جس جماعت سے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے اس کی حکومت ہے, تو اٹ گیوز یو سم آئیڈیا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اچھا یہی نہیں, میں آپ کو ایک اور کلپ سنواتا ہوں ان کا, جو انہوں نے جو پنجاب کے وزیر ذیشان صاحب سے وہ جو گفتگو کر رہے ہیں, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وزراء کو کوئی قواعد کا پتہ ہے, رولز کا پتہ ہے, اور آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں, مجبور کر سکتے ہیں یا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ میں آؤں وہاں پر جہاں آپ چاہتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں اسپیکر صاحب کہ اسمبلی صرف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہوتی ہے, اور حکومت نے یہاں پہ آ کے پارلیمانی کمیٹیز اور فلور آف دا ہاؤس پر جواب دینا ہے. بڑی اسٹریٹ گفتگو کر رہے ہیں ملک احمد, نوجوان اسپیکر ہیں, اور یہ وہ اسپیکر ہیں, یہ وہ سیاسی قائد ہیں جنہوں نے شہباز شریف کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ جو جنرل باجوہ کی رپورٹڈ ڈیل کروائی تھی, اس میں ملک احمد کا ایک بڑا کردار ہے. اور بلکہ وہ جو ساری کہانیاں کہ ڈگی میں چھپ کر جانا, ملاقاتوں کے لیے آنا, پھر لاہور میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے جو ایک رشتہ دار تھا ان کا, جنرل باجوہ کا, ان کے گھر ملاقاتیں, یہ ساری جو ہیں ایٹریبیوشن جو ہے ملک احمد کے ساتھ ہے. سنیے ذرا ملک احمد پنجاب حکومت کے وزیر کو کیسے لتاڑ رہے ہیں. مجھے پارلیمنٹری کمیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے دفتر جاؤں, آپ اپنی وضاحت دیں. یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے, آپ کے نیچے جو سرکاری افسران ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا, کسی نے تکلیف ہی نہیں کی آج تک کہ ان اسمبلی کے رولز کو پڑھیں. اسمبلی کسی انفارمیشن یا کسی وانٹ آف نالج کے لیے, صرف جواب دہی کے لیے. یہ اب آپ نے دیکھی ہے ساری چیز, اور یہ کچھ تبدیلی جو ہے اس کی یہ ہواؤں کا یہ ذکر ہو رہا ہے. اور یہ بڑا ایک کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ جولائی میں جیسے ہی بجٹ پاس ہو جائے گا, جولائی میں بہت ساری تبدیلیاں, کابینہ میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, بہت سارے لوگوں کی پرفارمنس ایسی ہے. لیکن جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا جو نظام ہے اس وقت لڑکھڑا رہا ہے, اور دیکھیں کہ کس طرح یہ کس طرف یہ جاتا ہے. اچھا, اب اور ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ جو اقربا پروری ہے نون لیگ کی حکومت میں ہمیشہ سے یہ ایک رہا. یہ اب عائشہ حمیرہ چودھری صاحب ہیں, یہ بتایا جاتا ہے رپورٹڈلی کہ یہ احسن اقبال جو وفاقی وزیر پلاننگ ہیں, بڑے ہمارے دوستوں میں سے ہیں, بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں, ان کی یہ ہمشیرہ ہے. اور یہ کلائمیٹ جو منسٹری ہے اس میں یہ سیکریٹری تھی, یہ ریٹائر یہ ہونے والی تھی, تو ان کو اب فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا یہ چند مہینے پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی, اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں یہ 3 سال کے لیے تعینات ہو گئی ہیں. اب یہ اس طرح کی پھر تعیناتیاں جو ہیں وہ سوال اٹھاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹھیکے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو سیالکوٹ راولپنڈی کے لیے ہے. 204 ارب روپے کا کانٹریکٹ ہے, اور وہ بتایا جاتا ہے بغیر بڈنگ کے دے دیا گیا, نیگوسیٹ کر کے دے دیا گیا. جو وزارت مواصلات ہے اس نے دیا ہے. کوسچن اٹھتے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پہلے آپ نے عدالتوں کے ذریعے لوگوں کو سزائیں سنوائی ہیں, وہ ناجائز ہیں, عدالتوں کو مجبور کر دیا. اسمبلیوں میں آپ نے امینڈمنٹس کرا لی ہیں جس نے 73 کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. اب ایکچولی 73 کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے,
تو یہاں پر بھی اگر آپ نے دینا ہی ہے ٹھیکہ تو کم از کم بڈنگ کے لحاظ سے دیں. لیکن اٹ شوز کہ اب کوئی کسی کو اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہی نہیں ہے. لوگ سیدھے بالکل جھوٹ بولتے ہیں. میں ابھی اچھا یہ بات میڈیا تک بھی آئی ہے, میں نہیں جانا چاہتا تھا اس لیول پہ, لیکن ابصار عالم صاحب پیمرا کے چیئرمین تھے, آج کل سما ٹی وی میں اینکرنگ کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی وہ صحافی تھے, اور میاں نواز شریف صاحب ان کے لیے فون کرتے رہے. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ جیو میں تھے تو میاں صاحب نے ان کو اسلام آباد میں بیورو چیف بنانے کے لیے, بلکہ ڈائریکٹر نیوز بنانے کے لیے میاں صاحب نے فون کیا تھا. تو پھر اس کے نتیجے میں انہیں اسلام آباد میں یہ جیو ٹی وی کے بیورو چیف بن گئے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور انہوں نے میاں نواز شریف کی بہت تعریف کی ہے. سنیے, یہ بات میڈیا تک بھی آئی ہے, میں نہیں جانا چاہتا تھا اس لیول پہ, لیکن ابصار عالم صاحب پیمرا کے چیئرمین تھے, آج کل سما ٹی وی میں اینکرنگ کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی وہ صحافی تھے, اور میاں نواز شریف صاحب ان کے لیے فون کرتے رہے. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ جیو میں تھے تو میاں صاحب نے ان کو اسلام آباد میں بیورو چیف بنانے کے لیے, بلکہ ڈائریکٹر نیوز بنانے کے لیے میاں صاحب نے فون کیا تھا. تو پھر اس کے نتیجے میں انہیں اسلام آباد میں یہ جیو ٹی وی کے بیورو چیف بن گئے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور انہوں نے میاں نواز شریف کی بہت تعریف کی ہے. سنیے کیا کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جیسا باس ہی نہیں ہے, اور میں جب پیمرا کا چیئرمین تھا تو مجھے میاں صاحب نے کبھی کسی کام کے لیے نے کہا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں, ابصار عالم صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا, قلم میرے ہاتھ میں ہو, کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں, یا پتہ نہیں کیا کیا. یہ خود آپ ان کی زبانی سن لیں. اس وقت وضو میں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں نواز شریف جیسا باس کوئی نہیں تھا. اچھا, میں نے 2 سال کام کیا, اور میں نے آپ کو بتایا میں سچ بول رہا ہوں. میں کیمرے کے سامنے, اور میں جھوٹ بول رہا ہوں کیمرے کے سامنے نہیں بیٹھوں گا. میں آپ کو کہہ دوں گا میں اس پہ جواب نہیں دے سکتا. کیمرے کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, پین ہاتھ پہ رکھوں گا تو جھوٹ نہیں بولوں گا. غلطی ہو جائے اس پہ میں معافی کا طلبگار ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا. 2 سال میں نواز شریف نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں یہ کہا کہ آپ یہ کام کر لیں اور یہ نہ کریں, سوائے ایک بار کے. اور انہوں نے مجھے کہا کچھ نہیں, انہوں نے مجھ سے صرف پوچھا, ایک اینکر تھے, دیکھا کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہی نہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ایک عظیم باس ہیں. اب میں آپ کو ابصار عالم کا وہ کلپ سناتا ہوں. جب وہ پیمرا کے چیئرمین بنے تو انہوں نے کیمرے کے سامنے کہا کہ اس کو یہ ٹیپ کر لیں, آپ اس کو ریکارڈ کر لیں, میں آئندہ کبھی صحافی نہیں بنوں گا. ذرا سن لیجئے. میں جرنلزم چھوڑ چکا ہوں, میں نے پہلے کہا, اور میں دوبارہ نہیں کروں گا. میں دوبارہ نہیں کہوں گا, ریکارڈ کر کے رکھ لیں. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کس کو جھوٹا کہوں, کس کو سچا کہوں. یہ ساری لوٹ ایسی ہے. یہ جو باس بڑے زبردست ہیں, میں اب کسی کا نام نہیں لیتا, یہ سارے اسی طرح ہیں. پاکستان میں 4 سال میں اتنا ظلم ہوا, ورکرز کو مارا پیٹا گیا, لوگوں کے گھروں میں گئے انتظامیہ والے, عورتوں کو, بچوں کو, لیکن ان صحافیوں نے کبھی کوئی بات, اس طرح کی اور بھی ایک پوری لاٹ ہے, کبھی کوئی بات نہیں کی. بلکہ جو لوگ اغوا کر لیے گئے تھے, جو نامعلوم جگہوں پر چلے گئے تھے, وہ اچانک ان کے چینلز پر نمودار ہوتے ہیں, اور وہاں پر ان کے ایک شاذ بادل صاحب ہیں, ایک کامران شاہد صاحب ہیں, منیب فاروق صاحب ہیں, اور بھی ہیں. وہ ان کے پروگرامز میں وہ آتے ہیں سیدھے ہی, جہاں سے اپنی کوئی روپوشی ہے یا گرفتاری ہے, اور آ کے عمران خان کو گالیاں نکالتے ہیں, اس رجیم کی بیعت کرتے ہیں, اور یہ اس کو اپنا صحافتی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ان کا ایک اعزاز ہے. یہ انہوں نے یہ انٹرویوز کیے. اب سب کو پتہ ہے, میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہتا. آخر میں کشمیر کی تازہ ترین آپ کو بتاتا ہوں. یہ فوٹیج چل رہی ہے, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ہم اپنے کیمرہ مین سے, اسٹاف سے, کہ وہ چلائیں. یہ سب گاڑیاں دیکھیں چیک کر رہے ہیں, ایک گاڑی میں بھی کھانے پینے کی کوئی بھی چیزوں نہیں جانے دے رہے ہیں. پنجاب پولیس ہے. کشمیر میں جو بھی گاڑی جا رہی ہے اس کے اندر خوراک کی جو بھی چیز ہے اس کو نکال کے پھینکا جا رہا ہے, اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے. پینے کے پانی کی قلت ہے, وہاں پر کھانے کی قلت ہے, لیکن کشمیری جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں. ایک بڑا سوال جاتے ہوئے میں کرتا ہوں کہ ہم امریکہ اور ایران کی ڈیل کروا رہے ہیں, اتنے جو دشمن 50 سال کے, ان کو ہم نے ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا. ہمارے اپنے ملک میں ہم ان کشمیریوں سے جن کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ان کے ساتھ ہم گفتگو نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟
یہ آپ خود فیصلہ کریں، میں آپ پر چھوڑتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے کے